start by talking to Samina. So I love nature, I love mountains, and I myself had a chance to go up to Concordia. And Concordia is one stop before K2 base camp, but I have to say it was not an easy trek. For 14 days I did not shower or take a bath. Besides that, one day I ventured to wash my hair and it was ice cold glacial water, and I was like, what am I doing? I shouldn't be doing this. And there were several times I felt that, why am I doing this? It was beautiful but very challenging. So Samina, I'd like to hear from you. Traditionally, women have not been in this field, and what really inspired you, and what are some of the challenges you faced? I am from Hunza basically, and my brother, yes, from Shamshal. So my family used to work in tourism industry. मेरे भाई ने start किया था in 2000, when he was 16, and he used to tell me stories about माउंटेन क्लाइंबिंग, और फिर हमेशा से कहते थे कि जब आप बड़ी हो जाएंगे तो हम क्लाइंबिंग करेंगे. तो मेरा मकसद ये था कि मैं क्लाइंबिंग करूं और उससे पाकिस्तानी ख़वातीन की जो एक स्ट्रॉन्ग वो है वो दुनिया को बता सकूं. लेकिन मुश्किल बहुत था ऑब्वियसली, क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी रिमोट विलेज. वहाँ से निकल के इस फील्ड में आना और फिर स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में प्रमोट करना, स्पेशली ख़वातीन को इसमें इन्वॉल्व करना, वाज नॉट इजी जॉब एट ऑल. उसमें मेरे साथ दिया मेरे भाई ने. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी. और जितने भी हमने क्लाइंबिंग्स की है, एवरेस्ट से लेके 7 समिट्स, मेरे भाई हमेशा मेरे साथ रहे. तो इसलिए मुझे इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि आई हैड दैट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट विद मी. बट अगर एक सोसाइटी के हवाले से कहूँ तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि इसके लिए इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, बट पाकिस्तान में वो सपोर्ट नहीं मिलता है इसको. तो दीज वर द चैलेंजेस जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे फेस करना पड़ा. समीना जो है, मैं इनके बारे में ये भी बताना चाहूँगी कि इन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया, बिकॉज उन्होंने 8 महीने में 7 ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड को समिट किया अक्रॉस 7 माउंटेन्स. तो मैं अब आना चाहूँगी टू अनीस हारून साहिबा, जिन्होंने कि एक एक्टिविस्ट हैं, विमेन राइट्स पे बहुत काम किया है. I'd like to hear आपसे कि you have such rich experiences. What influenced you to be a change maker? और आपको क्या लगता है कि अगर हम देखें, अगर हम systems level पे तब्दीली लेके आना चाहते हैं, we would like to have 10,000 women like Samina in Pakistan, who are summiting and climbing, and I think Pakistani women में ये potential है. So एक systems level में हम कैसे तब्दीली लेके आ सकते हैं, पॉलिसीज़ में आपके ख्याल में क्या किया जा सकता है? देखिए, आपने जो बात की है बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको कहीं ऐसे आइकॉन्स मिलते हैं या कहीं ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं कि हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में औरत जो है वो समीना बेग की तरह भी होती है. लेकिन वो उस तरह क्या किया जाए, हमारी पॉलिसी में क्या हो, हमारे लॉज में क्या हो, किस तरह ये चेंज जो है वो मेजर सेक्शन के लिए आएगा सोसाइटी के. तो मैं जो सबसे पहले ही बात करना चाहती हूँ वो ये कि 72 इयर्स हम एक दफ़ा हमारी स्टेट ये तो डिसाइड कर लेना कि वो औरतों को कहाँ क्या स्टेटस देना चाहती है. कभी हमसे कहा जाता है आप घर में बाहर दोनों जगह काम करें, लेकिन इतना ही काम करें कि आपकी जो घर की ज़रूरियात हैं या काम है वो मुतासिर नहीं हो. कभी ये कहा जाता है कि आप बाहर ना आएँ, आप घर में ही रहें. चादर और चार दीवारी की भी बीच में बात हुई थी. तो उसमें ये होता है कि एक एम्बिवेलेंस आ जाती है सोसाइटी में कि ख़वातीन का रोल क्या है. इकनॉमिकली अगर आप देखें तो अगर सारी ख़वातीन काम करती हैं तो हमारी मईशत कितनी बेहतर हो सकती है. तो हमें क्या चाहिए, मतलब कायद-ए-आज़म ने तो ये कहा था ना कि सब बराबर हैं, मुस्लिम हिंदू. आप 11 अगस्त की कायद-ए-आज़म की अगर तकरीर याद करें तो मेरे ख़्याल है वो पाकिस्तान का एक नक्शा था जो उन्होंने दिया था कि बग़ैर किसी मज़हब की तफरीक़ के सारे पाकिस्तानीज़ और उनके हक़ बराबर हैं. लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि हमारे यहाँ एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, कोई मदरसा कह देता है ये मुसलमान हो गई. अब ये है कि अगर ये घर भेजी जाएगी तो मार दी जाएगी क्योंकि ये मुर्तद हो जाएगी. तो अब वो बच्ची जो है वो ये कह रही है कि मेरे साथ सब ज़बरदस्ती हुआ, लेकिन जस्टिस नहीं है. जब तक जस्टिस नहीं होगा, राइट, जब तक माइंडसेट नहीं चेंज होगा, कसीर तादाद में औरतों का एम्पावर होना मुश्किल है. आई वॉन्ट टू नाउ कम टू उमर आफ्ताब. आप
I think it's wonderful to have you here with us. And Umar is attributed with really supporting the breast cancer movement for women and also engaging the white ribbon men's movement. So Umar, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि what really got you interested in championing this cause, which is associated mostly with women. Breast cancer is actually one of the widely cancer that affects women and disproportionately. So I'd like to understand what touched you to take this cause and how did you attract men towards it? तो थोड़ा सा हमें बताइए. I was a young activist, always up for lots of causes. तो मेरी colleague जो हैं उनको breast cancer diagnose हुआ. Breast cancer जो है वो वाहिद ऐसा कैंसर है जो अर्ली डायग्नोज हो सकता है, और अगर इसके सिम्टम्स सारे एक्सटर्नल हैं और अगर ये अर्ली डायग्नोज हो तो इसमें बचने के चांसेस 90% से ज़्यादा है. तो इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. कैंसर जो है वो इम्यून सिस्टम की बीमारी है. आपकी बॉडी में सेल बनने ख़त्म होने का जब एक रेशो चेंज होता है तो कैंसर बन जाता है और वो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट को वो इफ़ेक्ट कर सकता है. और इसकी एग्जांपल जब हम फील्ड में निकले तो हमने ये देखा कि किस तरह मतलब अभी बहुत सारे अब हमारे गांव में इसको एक फोड़े वाली बीमारी के तौर पे कि जी वो जो गांव का जो नाई है उससे चीरा लगवा लेते हैं कि वो जो पीप है वो निकल जाएगी. और सो मतलब ये जब ये सब कुछ देखा तो वो इतनी पेन, इतनी एगनी. और फिर अगेन ऐसी चीज़ जिसको इजीली डायग्नोज किया जा सकता है और अगर वो अर्ली डायग्नोज हो तो, और वो अच्छा फिर उसको अर्ली डायग्नोज करने के लिए भी आप पता है एक ख़ातून को कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उसने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है. अभी एक 18 साल की बच्ची को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, उसने हमें कॉल की. वी रियली वांटेड टू हेल्प हर. उसके बाप ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया. अब वो चंद महीनों में 2-4 महीने में उस बच्ची की डेथ हो गई. और ये एक नहीं, इस तरह की बेतहाशा कहानियाँ हैं जहाँ पे केस को छुपा लिया जाता है और पढ़े लिखे लोगों को. So Umar, I will come back to you because I think आपने बहुत अच्छे तरीके से, actually frankly ये मेरे लिए भी बहुत educational रहा है जो आपने share किया है कि the kind of attitudes that exist at a grassroots level and the fact that women's life and her health is not a priority and the shame associated with such things. So, but I would love to come back to you and ask about solutions and innovation and how technology can make a difference in this mobile apps. I think there are ways that we can address this problem. So some things for you to ponder on. I want to move towards my fourth panelist, Khatija Siddiqui, a brave woman. I'm sure many of you would be familiar with her story. I think it's a real pleasure to have you here with us. Thank you. She was stabbed 23 times. I think just actually it's quite emotional just even reading this out at this moment. And I must say I admire your courage and your resilience. Thank you. To make sure that you took the concerned person all the way towards justice, but it was not easy. He was sentenced but was then allowed to leave. It was a 7-year sentence, but it was cleared, and then there was a social media uproar, and that's why I'm a big believer of social media and its power. Khatija is now a human rights lawyer and an activist. I'd like you to share with us, what is your message to women, and particularly women's security, safety, and for us to thrive as women, we need that as a basic, and yours was violated. So how did you stay in the game? How did you build allies? First of all, I would like to thank Sultana Appa for getting us together on this platform and using it in a constructive way. I think she deserves a round of applause from all of us. And it's an honor for me to be sitting amongst such a distinguished panel today. So talking about my struggle and talking about the difficulties that came in my 3 years of struggling for justice, it dates back 2016 की बात है. उसके बाद इंसाफ के लिए लड़ा और एक जो है प्रेसिडेंट केस सेट किया कि किस तरह हम औरतें कमज़ोर नहीं हैं, हम में बहुत सी क़ुव्वतें हैं, ताकतें हैं जिनको हमें पहचानना है, जिनको हमने जानना है. तो ये जो चीज़ है ना, अभी पहले भी गुफ्तगू होती रही, इसी को आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा. और वो पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि अच्छा
تو اٹیک ہوا تو تمہاری بھی کوئی غلطی ہوگی, تم نے بھی کچھ کیا ہوگا جو تمہارے ساتھ ایسا ہوا. یہ والے جو آپ کے پاس بیکلیش آتا ہے نا سوسائٹی کی طرف سے, ایک وکٹم بلیمنگ کا کانسیپٹ اتنا زیادہ پرویسو ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اس کو نہیں دیکھا جاتا جو جرم کرتا ہے, صرف سول فوکس جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے جو سروائیور ہوتا ہے یا جس کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے. تو جب ہمارے مائنڈ سیٹ ہی اس طرح چل رہے کہ جی سارا فوکس لڑکی کے اوپر, اگر کسی لڑکی کے ساتھ جس کا زیادتی ہوتی ہے یا قتل ہوتا ہے تو سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی وہ لڑکی باہر کیوں تھی, وہ گھر سے باہر لیٹ کیوں تھی, یا وہ اتنی لیٹ باہر کس کے ساتھ تھی. تو سوالات کا جو یہ پیرامیٹرز ہیں جب یہ عورت کے کردار کے ارد گرد گھومنے لگ جاتے ہیں, نہ کہ اس چیز کو ہم کنڈیم کریں جو کہ واقعہ ہوا ہے یا جس کسی کے ساتھ مس ہیپ ہوا ہے, تو جب یہ ہمارے سوالات عورت کے اوپر سارے اٹھتے ہیں تو تب جو ہے گڑبڑ ہوتی ہے. تب جو ہے سوالات اٹھائے گئے میرے اوپر بھی, میرے کردار کے اوپر بھی, میرے اوپر بھی, مجھے بھی بہت زیادہ پریشرز تھے کہ اس کو چھوڑ دو, خاندان کی عزت کا معاملہ ہے, ناک کٹوا دی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ, آگے شادی نہیں کرنی, اس کو چھوڑو, کیس لڑ کے کیا ملے گا, کیا حاصل ہوئے گا. تو یہی جو تمام سوال, اور اس سب کے باوجود میں آپ کو بتاؤں جو سب سے بڑی میری پاس پاور تھی وہ میرے والد صاحب کی سپورٹ کی تھی, کیونکہ انہوں نے سٹینڈ لیا. میں کہتی ہوں سب مجھے بات کرتے ہیں, جو انہوں نے سٹینڈ لیا, جو انہوں نے کہا, جو ان کے پاس آئے اپوزنگ, جو ہماری اپوزنگ سائڈ کے لوگ جب ان کے پاس آئے, انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ کی تو بیٹی کا معاملہ ہے, آپ کو اپنی بیٹی کی عزت, اپنے خاندان کی عزت زیادہ عزیز ہے یا آپ کو ہم جو ہے رسوا اور ذلیل و رسوا کر دیں پورے اس معاشرے میں. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ عزت کس کی, جس کے اوپر 23 خنجر چلائے آپ کے بیٹے نے, آپ اس کی عزت ہونی چاہیے خراب, نہ کہ اس کی جس کے اوپر چلائے گئے. تو میرے والد صاحب کو جب انہوں نے بلیک میل کیا, جب انہوں نے تھریٹن کیا, دیکھیں جی ہم تو آپ کی بیٹی کی تصویریں وائرل کر دیں گے, جی ہم یہ میرے والد صاحب نے کہا دیکھیں کھنجر چلائے آپ کے بیٹے نے, آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں, لیکن کوئی چیز جواز نہیں دیتا اس کے کہ آپ کسی کی ڈگنیٹی وائلیٹ کریں, کسی کے اوپر قاتلانہ حملہ کریں اور آپ اس کے بعد کر کے یہ سمجھیں کہ جی ہمیں سزا کون دلوا سکتا ہے اس معاشرے میں, کیونکہ ہماری ہی سنی جاتی ہے, کیونکہ ہم ہی اس سسٹم کو چلا رہے ہیں اور ہم بچا کے رہیں گے. تو میرے خیال میں وہ جو تھا, وہ ایک سپورٹ جو تھی وہ میرے والد کی طرف سے تھی, اور انہوں نے جو ہے وہ ہمت دی کہ نہیں اس کو لڑنا ہے, ہر حال میں لڑنا ہے. تو یہ سوسائٹل پریشرز, یہ ٹیبوز میرے فیملی کے اندر سے بھی بڑے لوگ آتے ہیں. بہت لوگوں نے اٹھ کے کہا کہ اتنا لمبا کیس چلے گا, اس کو چھوڑ دو, کیوں اتنا جو ہے وہ ہر روز کورٹوں میں جانا ہے, کیوں. تو جواب یہی ہمیشہ ہم کو ملتا تھا, اور یہی آ کے ہم بیکلیش کے علاوہ جو ہمیں سپورٹ فیملی کی طرف سے سپورٹ تھا نا, کہ ایک دوسرے کو آپس میں سپورٹ کرنا کہ نہیں ہم نے اس کو اینڈ تک لے کے جانا ہے. اور اس کے بعد جب ہم کورٹس میں جاتے تھے, جب ہم ایسے لوگوں سے ملتے تھے جو کہ آ کے مجھے, کیونکہ میں بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی تھی, میں اس وقت لا کر رہی تھی, لیکن پھر بھی میں ایک بلیک اینڈ وائٹ میں اس لیے جاتی تھی کہ تھوڑی اسٹرینتھ ملے, تھوڑی ریزیلینس جو ہے وہ میں اپنے آپ کو خود بتا سکوں کہ نہیں یہ جنگ لڑنی ہے, ان خواتین کے لیے لڑنی ہے جو کہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہیں اور کبھی ان کو انصاف نہیں ملتا. تو جب میں جاتی تھی اور جب لوگ آ کے مجھے کہتے تھے کہ میڈم پلیز ہماری ہیلپ کر دیں, ہمارا کیس لے لیں, ہمارے پاس کوئی وکیل نہیں ہے, اس وقت میں وکیل بھی نہیں تھی, لیکن پھر بھی ان لوگوں کی کہانیاں سن کے, ان لوگوں کو عدالت کے دروازے پہ دیکھ کے, جو میرے اندر اس وقت صحیح جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں یہ ان لوگوں کے لیے لڑنا ہے, یہ میری تو سٹوری ہے ہی نہیں, یہ میرے بارے میں تو تھا ہی نہیں کبھی بھی, یہ تو ہماری سوسائٹی کے بات ہے. میرے خیال میں ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ اسی وجہ سے آیا کہ نہیں گیو اپ نہیں کرنا. اگر میں گیو اپ کروں گی تو وہ لوگ جو مجھے دیکھ کے میرے سے انسپائر ہو کے جو ہے ہمت حاصل کرتے ہیں, وہ لوگ کہیں گے کہ دیکھا اس کے کیس میں یہ ہوا تھا تو ہم کس منہ سے عدالت کے پاس جائیں انصاف لینے کے لیے. ختیجہ, دوسرا میرے خیال میں ان کی سٹوری سے ہمارے فیملی میں ہمارے پیرنٹس کا رول اور اسپیشلی والدین کا رول بہت کلیئرلی نظر آتا ہے, اور میری اپنی لائف میں میرے والد کا رول ہیز بین انسٹرومنٹل. مجھے 1 سال لگا ان کو کنونس کرنے میں کہ مجھے امریکہ پڑھنے جانے دیں, بیکاز ہی فیلٹ امریکہ بہت دور ہے, مختلف ہے, ماسٹرز کے لیے چلے جاؤ.
تو پھر میں نے ان کو کنونس کر لیا. میری ایک خالہ نے بھی کہا, پھر انہوں نے کہا اگر اسکالرشپ مل جائے گی تو چلی جانا. مجھے ماؤنٹ ہولوک سے اسکالرشپ مل گئی, ویمنس کالج, میں وہاں چلی گئی. 3 سال بعد میرا بھائی جو تھا اس کی باری تھی, اور میں نے نوٹس کیا سب فیملی میں اس کو کہہ رہے تھے تمہیں تو باہر جانا چاہیے. تو میں نے کہا او ہاؤ انٹرسٹنگ, مجھے فائٹ کرنا پڑا, اس کو سب یہ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ایز اے فیمیل میں کچھ نہیں کر سکتی. میں فرنٹیئر گئی, بلوچستان گئی ریسرچ کے لیے. میں 8 مہینے ویگن میں نے لی اپنے کام پہ سفر کرنے کے لیے, بیکاز میں نے جب اپنا پہلا جاب شروع کیا میری امی مجھے پک اینڈ ڈراپ کرتی تھی. اینڈ آئی تھاٹ دس از جسٹ ناٹ فیئر. سو آئی جمپڈ آن اے رکشا ٹک 40% آف مائی سیلری. میں نے کہا اچھا دس از ٹو مچ, لیٹ می لک فار ادر آپشنس. اونلی ادر آپشن از ویگن, 2 seats. I started taking the wagon and using it, and my parents were completely supportive and okay till one day میرے ابو نے اپنے فیملی میں بات چیت ہو رہی تھی تو everyone was shocked کہ یہ کیسے مجھے اجازت ملی ہوئی. اور لاسٹ جو اسٹریچ تھی وہ میں واک کرتی تھی and I faced street harassment. Street harassment is such a reality for women. But I think I lost my dad last year and it has been a big loss for me. But I am now at a point where I can draw courage from him. And I think strong fathers play a huge role in our life and they carry us with them. And I think it's a big recognition for all the fathers. I want to go back to Samina. Samina, آپ کے خیال میں which has helped you in summiting, جو آپ کے خیال میں women leaders کے لیے useful ہو سکتا ہے؟ Well, I think ایک عورت کے اندر بہت زیادہ ریزیلینس ہوتی ہیں. لائک جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا ماؤنٹین کلائمبنگ, میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. میں نے کلائمبنگ سے سیکھی اور مجھ میں ایک اسٹرینتھ, مجھے خود پہ بھروسہ زیادہ بلڈ ہونا شروع ہو گیا جب میں نے کلائمبنگ اسٹارٹ کی. اور ایوریسٹ اوبویسلی جب میں نے سمٹ کی تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میں آگے بہت کچھ کر سکتی ہوں. تو سملرلی آئی تھنک ایک عورت کو سب سے پہلے تو یہ کہ خود پہ بلیف ہونا چاہیے اور اس میں وہ ایک ایکسیپٹنس آئی تھنک بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں. اور آئی تھنک ہر عورت میں وہ ہے, صرف یہ کہ اس کو باہر لانے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ جو عورتیں ہیں ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے آئی تھنک. اینڈ دوسرا یہ کہ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی سپورٹ کی, فیملی سپورٹ کی یا پھر جینڈر ایکوالٹی کی, تو آئی تھنک میرے فیملی اور میرے بھائی نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے اس چیز کو. اور میرے بھائی کا بیسیکلی یہ آئیڈیا تھا کہ جب وہ خود کلائمبنگ کرتے تھے وہ ایز اے پورٹر کلائمبنگ کرتے تھے, پھر انہوں نے وہ گیو اپ کیا. وہ چاہتے تھے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ خواتین آئیں کیونکہ یہ ایک ایسا اسپورٹس ہے جو کہ پوری دنیا میں ٹورزم ایک بہت بڑا انڈسٹری ہے لیکن پاکستان میں نہیں ہے. تو یہ کانسیپٹ انہوں نے کریٹ کیا کہ خواتین اس فیلڈ میں بھی, کیونکہ ٹورزم ایک بزنس ہے, یہاں سے خواتین آگے جا کے کما بھی سکتی ہے, بہت کچھ کر سکتی ہیں. تو آئی تھنک یہ کہ ایک اسٹرینتھ ہونا چاہیے, خود پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے اور وہ کوئی بھی چوٹی ہو وہ کانکر کر سکتی ہے. عمر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آن انگیجنگ مین ایز allies, especially in your white ribbon men's movement, how has the response been? اور اس سے کیا ہم سیکھ سکتے ہیں تاکہ we can engage more men widely in Pakistan also, تاکہ women are more part of the economy. جب ہم نے یہ کانسیپٹ شروع کیا تو اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ ہر ڈیسیجن میکنگ کے لیے چاہے وہ ہیلتھ بھی ہے, وہ عورت کو اپنے مرد سے پرمیشن جو ہے نا وہ لینی ہے. تو اس سے ہمیں لگا کہ یہ اچھا پھر وہ جب ہم نے یہ سوچا کہ بھی کچھ ڈفرینٹ کریں تو یہ مین انگیجمنٹ کا جب آئیڈیا آیا اور ہم نے شروع میں مردوں سے بات کرنی شروع کی تو وہ ہمیں کہتے تھے جی عورتوں پہ تشدد کی بات اب ہم سے کیوں کرتے ہیں, کیونکہ وہ اس سے پہلے وہ جو فیمنسٹ اپروچ کا ایک اتنا پیراڈائم تھا کہ اس میں وہ سم ہو شاید ہمیں جو پیٹریارکل مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے یہ اٹس ناٹ جسٹ انڈیویجول, جو پیٹریارکل ہے وہ انڈیویجول تو ہوتا ہی ہے, سوسائٹی بھی انڈیویجول ہوتی ہے اور اسٹیٹ بھی انڈیویجول ہوتی ہے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوسائٹی بھی نارمز اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح کی بناتی ہے. اور بالکل وہی جیسے کہ ابھی بھی ویمن رائٹس کے جب میں نے کام کرنا شروع کیا بالکل اس وقت تو مطلب ایک مرد کا عورت کے لیے کام کرنا وہ ایک بڑا ایک یہ بھی تھا کہ نہیں یہ تو بڑے کچھ سسی مرد ہوتے ہیں جو عورتوں کی چیزوں پہ کام کرتے ہیں. تو وہ اور پھر دیکھیں یہ جو ایکسیپٹنس ان دا سوسائٹی جو ہے یہ بیہیویئر چینج آئی تھنک اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا دو تین اینگل پہ, کیونکہ ایک تو ہمیں کچھ امیجیٹ چیزیں کرنی ہیں جہاں پہ ہم
فوری طور پہ کوئی چینج لا سکے، کیونکہ ہم اور اتنے سال انتظار نہیں کر سکتے اپنی عورتوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہماری جو یوتھ ہے، کیونکہ ایک وہ جو بگڑی ہوئی سوچ ہے اس کو بدلنا جو ہے اس میں تو زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن آئی تھنک کہ جو ہماری اس وقت ایٹ لیسٹ جو یوتھ ہے اس پہ اگر ہم انویسٹ کریں تو یہ جو سوچ جو ہے آئی تھنک اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ میں ایک ایڈ کروں گی اینڈ آئیڈ لائک ٹو آسک انیس صاحبہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایٹیٹیوڈس چینج کرنے میں، مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں، اسپیشلی مرد حضرات کے، ایون ویمن کے، جنا ویمنز یونیورسٹی ناظم آباد میں ان کی 20% ویمن اونلی کام کرتی ہیں. اتفاق سے مجھے کچھ دن پہلے ہی جنا یونیورسٹی جانے کا اتفاق ہوا تھا، جہاں 5,500-6 ہزار لڑکیاں جو ہیں وہ پڑھتی ہیں، اور بہت اچھی یونیورسٹی ہے، بہت کچھ سکھا رہے ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو. لیکن میں نے یہی دیکھا کہ وہ جو ایک ہمارے یہاں ابھی تک ٹپیکل مڈل کلاس ایٹیٹیوڈز ہیں اور سوچ ہے، وہ اس طرح سے ڈومینیٹ کر رہی ہے کہ ایک لڑکی نے اپنی السٹریشن میں دکھایا، میں نے کہا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے، تو اس نے کہا یہ کالا جادو ہے. میں نے کہا بھئی یہ جادو وادو کہاں ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا آپ کیسے کہہ سکتی ہیں نہیں ہوتا ہے، وہ تو قرآن میں لکھا ہے ہوتا ہے. خیر اب میں نے اس سے زیادہ بحث نہیں کی، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائنٹیفک سوچ، اس ایک ٹیکنیکل ایج ہے ہم جس میں رہ رہے ہیں. میں نے اس کو کہا دیکھو یہ جتنی چیزیں تم استعمال کر رہی ہو نا، یہ ہم نے نہیں بنائی ہیں، یہ باہر سے آئی ہیں. تو کبھی تم یہ بھی سوچو کہ ہم نے کیوں نہیں بنائی، مطلب مسلمانوں نے کیوں نہیں بنائی، یہ سب چیزیں باہر سے کیوں آئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ ہماری جو اپ برنگنگ ہے یا ہمارا جو ماحول ہے، ہماری تعلیم ہے، ہماری سوچ ہے، اس میں کہیں ایسے فلاز ہیں کہ جو ہمارے سوچنے کی وہ ہے صلاحیت وہ محدود کر دی جاتی ہے. ہم سوال نہیں اٹھانا جانتے، ہم سوال نہیں کر سکتے، سوال کرنے کو بچوں کو انکریج نہیں کیا جاتا ہے. تو دیکھیں جواب یہ ہے کہ سوال زیادہ پوچھیں، سوال زیادہ be پوچھیں، curious. اور ایجوکیشن سسٹم جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ بچوں کو انکوزیٹو بنائے، یہ نہیں کہ وہ رٹا لگا کے پاس ہو جائیں. دوسرے یہ کہ ایک بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں، بہت بڑا چینج آئے گا اگر خواتین اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو برابری کے ساتھ ٹریٹ کریں گے، سوشلائزیشن ہو ان کا اور ان کو ٹریٹ کریں. یہ نہیں کہ بھائی تھکا ہوا ہے جاؤ اس کو کھانا لا دو، بھائی کے کپڑے استری کر دو، مطلب کبھی بھائی سے بھی کہہ دیں کہ بہن کے کپڑے استری کر دو، لیکن وہ ہمارے یہاں ابھی تک نہیں سیکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وی شوڈ بی ریپنگ اپ. ون سینٹنس آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایڈوائس یہی ہوگی کہ ویمن آر ریزیلینٹ، ویمن آر اسٹرانگ. ہم میں جو ہے گلاس سیلنگ کو توڑتے ہوئے آگے نکلنا ہے اور اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہیں سمجھنا، بیکاز ہم اپنے آپ کو مضبوط بنائیں گے، ہم اپنے ارد گرد والوں کو مضبوط بنائیں گے. اسٹرانگ وومن وہی ہوتی ہے جو اپنے ارد گرد والوں کے لیے ایک امپاورمنٹ کا ذریعہ بنتی ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو امپاور کریں گے، اپنے ارد گرد والوں کو بلڈ اپ کریں گے، ان کو حوصلہ افزائی کریں گے، ان کی ہر طرح سے کوشش کریں گے، تب بھی ہم سکسیزفل ہوں گے. کیونکہ اپنے آپ میں کامیاب ہونا بڑا آسان ہے، لیکن دوسروں کے لیے سوچنا، دوسروں کے لیے مدد کرنا، وہ جو ہے نا اصل مرحلہ ہے. تو آئی تھنک سب کو یہی پیغام جاتا ہے کہ دوسروں کے لیے کام کریں اور اچھے جو ہے نیت کے ساتھ کریں، صاف نیتی کے ساتھ کریں تاکہ اس کا صلہ بھی ملے. So big hand to the panelists. I think we've had a very diverse conversation from breast cancer to mountaineering to someone who's faced so much adversity and then a role model who's been working on women's rights, human rights. I'd like to open it up to the audience. Please اپنا نام بتائیے گا، آپ کس organization سے ہیں and question. And I would appreciate کہ question should be a question. I'd like to hear a little more from Khatija about what eventually worked for you in terms of your legal case that you fought. I have missed out on it, so I apologize for that. Second, I'd like to know what are the real human rights issues that you are litigating, or usme what is making a difference? 2017 جولائی میں پورے ایک سال کے بعد جو ہے وہ سزا ہوئی نیچے میجسٹریٹ کورٹ سے 7 ایئرس کی. اس کے بعد جب انہوں نے اپیل کی سیشن کورٹ میں تو وہ سزا جو ہے وہ 7 ایئرس سے 5 ایئرس ہو گئی. تو وہ بھی ایکسیپٹیبل تھا کہ چلو ایٹ لیسٹ سزا تو ہوئی اس معاشرے میں جہاں پر انصاف کے لیے ہی لڑنے نہیں دیا جاتا، تو وہ ایکسیپٹیبل تھا کہ چلو تھوڑی کم ہو گئی لیکن سزا برقرار رہی.
پھر اس کے بعد جب دوبارہ انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی اس 5 ایئرس کے اگینسٹ تو وہ ایکویٹل میں تبدیل ہو گئی, مطلب سزا ہی ختم ہو گئی. انہوں نے کہا ہی ول گو اسکاٹ فری, اس پہ جو الزامات لگے ہیں یہ جھوٹے ہیں. لڑکی کی کہانی مائٹ بی ٹرو ان دا ورڈز آف دا ججمنٹ, مائٹ بی ٹرو بٹ ناٹ ان دا وے ایز دا وکٹم پورٹریز اٹ ٹو بی. تو اس طرح کے جو ہے نا وہ ایک ایسی ججمنٹ تھی جو کہ پوری بیس تھی کیریکٹر اسیسینیشن کے اوپر, اور اس ججمنٹ نے جس قدر میرا مورال شیٹر بھی کیا کہ ایک تو اتنے لمبا عرصہ جدید طویل عرصے کی جو ہے جنگ کو نلیفائی کر دیا, کمپلیٹلی نلیفائی کر دیا کہ یہ کچھ بھی نہیں, ایکویٹل. تو بڑا افسوس ہوا کہ دیکھیں اتنا ایک تو اتنی ہمت کے ساتھ لڑے, اور جو لوگ لک اپ ٹو کر رہے تھے کیس کو, ان کے لیے بھی بڑا شیٹرنگ مومنٹ تھا کہ اس کا مطلب ہے انصاف کے لیے کوئی بھی نہ جائے, اگر یہی ہونا ہے اینڈ میں ہائی کورٹ نے ایکویٹل ہی دینا ہے. 2019 میں فائنلی جب کیس لگا تو میں اس وقت تھی لنڈن میں اپنا ڈگری کمپلیٹ کر کے بار ایٹ لاء کرنے چلی گئی تھی. تو میں ادھر سے ایون تو وہاں بھی ایگزامز ہو رہے تھے اور سب کچھ ہو رہا تھا, لیکن میں نے جس وقت مجھے پتہ چلا کہ کیس لگ گیا میں نے اسی وقت اپنی فلائٹ بک کی. میں نے کہا ہر حال میں واپس جانا ہے. اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تھی. میں نے کہا کیونکہ ایک وعدہ کیا ہوا تھا ملک کے ساتھ, ایک وعدہ کیا تھا خواتین کے ساتھ کہ انصاف کے لیے لڑنا ہے اور فور فرنٹ سے آ کے لڑنا ہے. تو وہ فائنل جو تھا نا نیل ان دا کافن تھا کہ بس آ کے ایک دفعہ وہاں پر کورٹ میں آئی, اور جو ہے چیف جسٹس ہمارے آصف سعید کھوسا انہوں نے ہیئرنگ انہوں نے سنی اور انہوں نے 5 ایئرز والی جو ہے وہ اپ ہولڈ کر دی. تو وہ جو ہے وہ فائنلی ایک پریسیڈنٹ کے سیٹ ہوا جو ہے 23 جنوری 2019 کو, اور ایک بڑی خوشائن بات تھی کہ انصاف جو ہے وہ برقرار رہا. اس کے بعد جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ کیا مشکلات پیش آئیں, آپ کن کیسز کو, اب بیسکلی میں آئی ہوں واپس 2020 میں, اور جب میں واپس آئی ہوں تو میں نے کام شروع کیا ہے ہیومن رائٹس کیسز کے اوپر ہی. میں ابھی اپنی طرف سے کر رہی ہوں جتنا میں کر سکتی ہوں, جتنے لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں میری اسٹرگل کو دیکھ کر ہی, میرے کیس سے کا پڑھ کے سن کے, تو وہ جو لوگ مجھے کرتے ہیں ان کو میں جو ہے لیگلی ان کو بھی ہیلپ کر رہی ہوں. لیکن ابھی ایز سچ میں نے کوئی اپنی NGO یا کوئی ایسا نہیں کام کیا شروع, لیکن وہ ارادہ ہے بالکل ایک بڑے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ کرنا ہے. لیکن ابھی میں جتنا میں کر سکتی ہوں, جتنا لوگوں کو چاہے ایموشنلی ہو, چاہے ان کو سپورٹ کرنا ہو, عدالت میں ان کو ریپرزینٹ کرنے کا, وہ میں کر رہی ہوں. Thank you. So, okay, so sum up again, let's produce 10,000 Samina Begs. Media is very powerful and we need to see women in powerful roles, and it's okay not to be covering your head, and it's okay to be an NGO and working in the business vagera. Thirdly, human rights and reform in the justice sector. You know, this law that already exists کہ ایک عورت کی گواہی جو ہے وہ نہیں سمجھی جاتی, اس کو چینج ہونا, اور legal reforms. Attitudes need to change at home. We need to start early. ہم لڑکیوں کو کیا میسیجز دے رہے ہیں, لڑکوں کو کیا میسیجز دے رہے ہیں. Let's grow brave girls, courageous girls, and let's grow our boys to respect our girls, to help out. Oxfam کی ایک ریسرچ ہے وہ شو کرتی ہے کہ women spend billions of hours on homework and elderly care, اور اگر اس کو آپ فائنینشیل ویلیو دیں تو وہ $8 trillion ہے. اس کے علاوہ جو ہے men, we need to have men as allies like Umar over here, so that we can together create a more inclusive world, a more equitable Pakistan, inclusive Pakistan. And my firmest belief is that women are the most untapped potential of our country. When we invest in women, we invest in the community, we invest in the family, and nations move forward. So let us collaborate, work together. Sultana Appa, thank you for bringing us all together, and you're an amazing role model, and we hope together we can make progress. Thank you.